हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। पाकिस्तान में जो हाल ही में एक वाकया हुआ था डॉक्टर वर्दा के हवाले से, उस केस की क्या अपडेट्स है वो जानेंगे। और हुकूमत ने एक इजलास किया है ट्रांसपोर्टर्स प्रोटेस्ट पर। उस इजलास में क्या अहम निकात थे, क्या अहम पॉलिसीज़ सामने आई हैं, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक नया अलमिया आ गया है कि 2026 की एक डेडलाइन दी गई है तमाम ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने अपने असासे जमा करवाने हैं हर हाल में। इसके अलावा 38 लाख 38 लैक्स की चोरी हुई है और चिलगोज़े चोरी हुए हैं इस दफ़ा कोई सोना चोरी नहीं हुआ। इस दफ़ा हम कहेंगे कि कोई और कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई, बल्कि चिलगोज़े चोरी हुए हैं। और इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या कहानी है, कहाँ से हुआ ये अटेम्प्ट, कहाँ हुई है, ये जानेंगे। और नाज़रीन, ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जो चालान हो रहे हैं उस पर एक नया इंकशाफ होता है कि कुछ लोगों ने गाड़ियाँ किस्तों पर खरीदी हुई है, जिनकी गाड़ियों की मलकियत अभी उन लोगों तक ट्रांसफ़र नहीं हुई, जिसकी वजह से। और नाज़रीन, जो चालान आ रहे हैं वो उन्हीं ऑनर को आ रहे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेच दी है लेकिन किस्तों पर है। तो ये क्या माजरा है, जानेंगे। और अगर कोई ऐसी गाड़ी जो पकड़ी जाती है वायलेशन करते हुए, जिस पर नंबर प्लेट नहीं है, वो भी डिटेक्ट हो रही है। एक नया पोर्टल आ रहा है जो कि आपके आईज़ और फेस को डिटेक्ट कर लेगा। अगर कोई और डेटा नहीं मिलता इर्द-गिर्द से, तो आपके चेहरे को ही डिटेक्ट कर लेगा वो पोर्टल, और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आराम से आ सकती है सामने। व्हेयरएज़ जापान ने एक नई मशीन तैयार की है नहाने की। अब जैसे एक वॉशिंग मशीन होती है, जिसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहा जाता है, कि उसमें कपड़े आप डालें तो वो खुद ही धुलते हैं, फिर ड्राई होते हैं। तो वो मुझे हम जब बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो लगता है कि वो मशीन भी कुछ ऐसी ही होगी कि पहले वो आपको नहलाए-धुलाएगी या व्हाट्सोएवर, उसका एक निज़ाम होगा, मैकेनिज़्म होगा उस मशीन का, लेकिन उसके बाद आपको वो ड्राई भी करेगी। कैसा है ये माजरा, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। इंडिया में एक नया कियोस्क स्पोर्ट्स इवेंट पर हुआ है। मेसी को मिलने आते हैं इंडियन फैन्स, और वहाँ पर कोई, हम कह सकते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो बिगड़ जाती है। क्या हुआ? ये अभी हाल ही में मतलब एक नई एपिसोड इंडिया ने खुद ही की है। जैसे एक धुरंधर नामी एक मूवी में इंडिया की जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की जो कोशिश थी, वो नाकाम हुई। और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को उसमें बदनाम किया जाए। पाकिस्तान के एक गैंगस्टर की को वहाँ पे उन्होंने विलन बनाया, अपनी फ़िल्म का हीरो बना दिया। और पूरी इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में बल्ले-बल्ले हो गई। इंडिया को पूरे मुँह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अब फिर इंडिया ने क्या किया है कि उसमें इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए, बल्कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। क्या हुआ क्या है, जो फुटबॉलर स्टार जो हैं मेसी, जिनको मेरा पूरी दुनिया जानती है और ख़ासकर बच्चों समेत बड़े-बूढ़े हर कोई उनसे मोहब्बत करता है पूरी दुनिया में। तो उनकी एक जलवा गरी होनी थी कोलकाता स्टेडियम में। तो हुआ ये कि वहाँ पे जब उनको लाया गया तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई। पिक्चर्स वगैरह बनाने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया, या फिर हुआ ये कि लोगों तक उनकी रसाई नहीं हो सकी, जिसके कहकर उन्होंने जो लालच दिया लोगों को, ऑनलाइन टिकटें सेल की। और टिकट की आप वैल्यू देखें, इंडियन 12,000 रुपीज़ ये थे। और जब लोगों ने देखा कि उन तक तो मेसी की झलक भी नहीं आ रही, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्होंने 10-15 मिनट से जैसे आए अपने साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो सेट कर रहे हैं और अपना सौदा बेच रहे हैं, अगर हम ये कहें तो पब्लिक ज़ाहिर पब्लिक होती है जो देखने के लिए उसको चाहने वाले। जब वो एक थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। और ऐसी बदनज़मी हुई, इस कदर बदनज़मी हुई कि भारत ने एक और स्पोर्ट्स इवेंट जो है ना, बदनज़मी का शिकार हुआ। और उसमें हुआ क्या कि वो जो था स्टेडियम मैदान जंग बन गया, और मेसी को वहाँ से 10 मिनट के अंदर ही बाहर निकलना पड़ा। इस इवेंट के वजह से पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही। और उसमें वो ये चीज़ साबित कर दी इंडिया ने कि वो कोई बड़ा इवेंट नहीं करवा सकता। देखिए, एक मेसी का दिखाना ही था ना, तो वहाँ पे वो कैसे वर्ल्ड कप या बड़े-बड़े इवेंट्स की वो माँग करते हैं कि जनाब जी हम करेंगे। वहाँ पे तो सिक्योरिटी रिस्क है। और सिक्योरिटी रिस्क के बाद एक दूसरी बात ये है कि वो अपनी अवाम के साथ उन्होंने कितना ज़ुल्म किया है इंडियंस का।
ہم تو دیکھیں نا، ہمارا جو بھی ایشو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اگر کوئی انسانیت کے طور پہ اگر کسی کے اوپر تشدد کرتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے، تو ہم اس کو تو اسی نظر سے دیکھیں گے نا، کسی انسان کو مارا جا رہا ہے. تو جناب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے. ابھی تک اس کی مزید تفصیلات تو یہ آئیں گی کہ کتنے لوگوں کے پرچے ہوئے، کتنے لوگوں کی بازو ٹوٹی، کتنے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں. یہ آپ انڈین میڈیا اگر دیکھ لیں تو بھرا پڑا ہوا انڈیا کی اپنی جگہ رسائی میں. چلیں لیٹس سی. سر میں جاننا چاہوں گی ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے حکومت کی جانب سے، اس میں کیا اہم نکات ہیں جو کہ شیئر کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کو مشار یاد ہے 3-4 دن پہلے بھی، 2 دن پہلے بھی ہم نے جو وزیر ٹرانسپورٹ اور جو ٹرانسپورٹ کی کسی بڑے کی آپس میں کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا جو کمرشل گاڑیاں ہیں تو اس کے چلان ابھی فی الحال روک دیے تھے. جو نئے چلان بڑھائے ہیں تو ان کے کچھ نا ٹرانسپورٹرز کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. ٹرانسپورٹرز کی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو موٹی موٹی ہے، اس کے اوپر میرا بھی کام کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کوشچن کر لیا تو میں جواب دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک چیز لے لیں، وہ ہے جب کوئی گاڑی کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے یا پھر دوسرے صوبے میں جاتی ہے یا آتی ہے، ان کا ایک روٹ ہوتا ہے، روٹ پرمٹ جسے کہتے ہیں. تو ہمیں پنجاب سے بھی روٹ پرمٹ جاری ہوتا ہے. تو پنجاب سے جو پتہ چلا، جو لوگوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی 1.5-2 سال ہو گئے میں روٹ پرمٹ تو مل نہیں رہا. تو ہماری گاڑیوں کے اوپر 15 روٹ پرمٹ نہ ہونے کی وجہ سے 15,000 روپے کا جرمانہ کیا جا رہا ہے. ہماری اتنے نہ سیونگ ہوتی ہے، نہ ہماری اتنی آمدن ہوتی ہے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کے اوپر ایک ہڑتال چلی گئی جو لاہور سے لے کے خیبر تک، کراچی تک، ہر طرف پورٹ بند ہوئی پڑی ہے. مطلب ظاہر ہے وہاں سے گاڑیوں نکلنا، جن کا پنجاب سے راستہ ہے گزرنے کا، پنجاب کے اندر انٹرسٹ ہے، تو ان کو اگر اس طرح کے جرمانے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روٹ کا جو ہے نا جو ہے جرمانہ ہے یہ ناجائز ہے، پہلے روٹ کھولیں تو صحیح. اچھا، اب اس کے اوپر میں نے رابطہ کرنا چاہا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ اگر چاہیں گے تو ہم ان کی سائڈ بھی بتائیں گے. دوسری بات، ایک وہ ان کا یہ بھی بہت بڑا گلہ ہے ٹرانسپورٹرز کا، وہ کہتے ہیں جی فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے پنجاب سے مل جائے. اگر پنجاب کا نہیں، اگر کوئی سندھ کی گاڑی ہے، جو سندھ سے بڑے بڑے ٹرالے آتے ہیں، ہیوی ٹرالے آتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر لے کر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بائی روڈ آتے ہیں، ٹھیک جی ہے، بالکل. بہت سارے. تو ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اگر وہ کراچی کے اندر رجسٹرڈ ہیں تو کراچی کے ڈپارٹمنٹ ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ یہاں نہیں مانا جاتا، وہ کہتے ہیں یہاں سے آپ الگ سے فٹنس سرٹیفکیٹ لیں. تو یہ بھی ان کا اعتراض ہے. کہتے ہیں اس کے اوپر بھی فٹنس سرٹیفکیٹ کو بھی میرا 15,000 روپے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جرمانہ، یہ بالکل ناجائز ہے. اچھا، یہ ہیں ان لوگوں کے مطالبات، الزامات، ٹھیک ہے نا. اس سے علاوہ اور لمبی ایک لسٹ ہے اسی والے سے، اسی والے سے اس کے اوپر وہ ہڑتال تھی. اور یہ میدان میں آئی ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ، جی یہ سینئر وزیر ہیں، صوبائی وزیر ہیں چیف منسٹر کے بعد. انہی کا زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈپٹی چیف منسٹر سمجھ لیں، لیکن یہاں کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، یہاں ڈپٹی چیف منسٹر نہیں ہوتا، سینئر وزیر ہوتا ہے. تو مریم اورنگزیبہ کی صدارت میں نا یہ پبلک ٹرانسپورٹر کے نمائندوں سے نا ایک اجلاس ہوا، جس میں اس کے ٹرانسپورٹ مختلف ایسوسیشنز کے اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی. مطلب اس کے اوپر انہوں نے آ کے اجلاس کے اختتام پر ٹرانسپورٹر کی ہڑتال کے خاتمے کا باضابطہ اعلان بھی کیا گیا، جو کہ پہلے بھی کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر لوگوں نے کہا نہیں، اس کے اوپر چیزیں عمل نہیں ہوا، لیکن ہمارے چلان ہو رہے ہیں. تو اس لیے دوبارہ ایک یہ جو ہے نا اجلاس مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ پلیز کیا ہے بتائیے. کہ وہ یہ ہے جی، ٹرانسپورٹ کی صنعت کی بہتری، ترقی اور درپیش مسائل کے حل کے لیے 4 مستقل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جن میں گڈس ٹرانسپورٹ کمیٹی، منی ڈرائیورز ٹرانسپورٹ کمپنی، پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹی شامل ہے. پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کو ان اقدامات کے لیے مرکزی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے. یہ تمام کمیٹیاں ٹرانسپورٹرز کی سفارشات مرتب کر کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پیش کریں گی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے نمائندے آئندہ وینسڈے، یہ ایک تو یہ تھی جو اب نیکسٹ آنے والی کمنگ وینسڈے کو مشترکہ پریس کانفرنس میں حتمی تجاویز قوم کے سامنے لائیں گے
کمیٹیاں مستقل بنیادوں پر ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کی نگرانی اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گی، جبکہ ہر 3 ماہ بعد باقاعدہ اجلاس منعقد ہوں گے۔ مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ تمام تجاویز کو 3 دن میں حتمی شکل دی جائے گی۔ انتظامی اقدامات کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی جائے گی۔ ٹریفک آرڈیننس 2025 پر حکومت اور ٹرانسپورٹر کے مابین مشترکہ غور کیا گیا اور ان میں مزید بہتری اور مل کر مؤثر عمل درآمد پر اتفاق ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق ٹریفک آرڈیننس 2025 میں دیت سے متعلق کوئی شک شامل نہیں کی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ثبوت پر مبنی چلان پیش کیے جائیں گے اور ایک ہی جرم پر ایک ہی چکر میں دوبارہ چلان نہیں ہوگا۔ اعلامیہ میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پنجاب حکومت دیگر صوبوں کے ٹرانسپورٹر کے ساتھ پل کا کردار ادا کرے گی اور باضابطہ کی طرز پر دیگر صوبوں میں بھی ٹریفک قوانین اور ٹرانسپورٹر کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے مطالبے پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے مرکزی سطح پر ٹرانسپورٹر کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو سفارشات پیش کریں گی۔ پنجاب حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ٹرانسپورٹر کی صنعت کو عالمی معیار پر لایا جائے گا، منسلک شعبوں کو فروغ دیا جائے گا اور جدید ٹیکنالوجی و طریقہ کار کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس ضمن میں قانونی و انتظامی اصلاحات، انفراسٹرکچر کی بہتری، چالان و جرمانوں کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی۔ اوور لوڈنگ، ایکسل ویٹ، گاڑیوں کے سائز، فٹنس سے متعلق مسائل ٹرانسپورٹر کی مشاورت سے حل کیے جائیں گے۔ اسموگ کے تدارک میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے ویکس اسٹیشنز اور شفٹ سسٹم میں اضافے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ ملتان، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں موبائل فیول ٹیسٹنگ اور لاری اڈوں کی بہتری کے لیے جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کا مقصد کاروبار کی ترقی، عوام کی زندگی کا تحفظ، بہترین سفری سہولیات کی فراہمی، ہر زندگی کا تحفظ، نظام کی بہتری، عالمی معیار کا نفاذ، تمام شعبوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے مزید کہا کہ باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں سے ہی پنجاب میں عوام کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ٹرانسپورٹر کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکومت مسائل کو مکالمے اور مشاورت سے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ واضح کیا کہ انہیں ٹرانسپورٹ آرڈیننس 2025 کا واحد مقصد بچوں اور شہریوں کی جان کا تحفظ اور سڑکوں پر نظم و ضبط قائم کرنا ہے، اور جبکہ کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کے لیے مستقل مشاورتی نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کھلے دل سے مشاورت، تعاون، مسائل کے حل کی سنجیدہ کوششوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور حکومت کے ساتھ مل کر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور نظام کی بہتری کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دیکھو اس میں کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ یہ جو بے ہنگم قسم کی ٹریفک جب آتی ہے رات کو، یہ 12 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک لاہور شہر میں انٹر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے یہ جو بات ہے کہ بچوں کی اور ہمارے یہاں پہ لوگوں کی حفاظت، یہ جو ان کو کچھ دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ٹریفک جو ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ والے، یہ گڈز والے جو کرتے ہیں، یہ بڑی خوفناک ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، جس سے بڑے نقصانات، بہت ساری حادثات ماضی میں سامنے آئے، اس کو بھی ہمیں رکھنا چاہیے ساتھ میں کہ وہ دوبارہ نہ ہو۔ جس کے لیے قوانین بنے ہیں، اس لیے بنے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اس کے اوپر ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کچھ کام ایسے ہیں۔ لیکن ایک بات پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اس پہ ذرا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر، وہ کہتے ہیں لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ کوئی دبئی اور یو کے جیسا نہیں ہے جو انہوں نے اتنے ہیوی جرمانے لا دیے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی ڈنڈا یا سوٹا نظر نہیں آئے گا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ سزائیں ہمارے دین میں بھی ہے، اگر کوئی غلطی کرے گا، چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ سزا دینا اس شخص کے لیے ہے جو کوئی جرم کرے، جو خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد دیکھو، کم از کم آپ دیکھو سڑک کے اوپر دیکھو موٹر سائیکلیں آپ کو رنگ برنگے سر نظر آئیں گے، وہ کیوں؟ یہ ہیلمٹ پہنی جا رہی ہے۔ آگے بسنت آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو کریں کہ وہ راڈ لگا دیں خدا کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا سر جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جو چلان ہو رہے ہیں اور ان مالکان تک بھی جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں آلریڈی بیچ دی ہوئی ہیں قسطوں پر، اور ابھی تک جو آنرشپ پر ٹرانسفر نہیں ہوئی نئے آنر کو، تو اس کا بتائیے کیا چل رہا ہے کہ سینیریو۔ اور ایک اور چیز میں ساتھ ایڈ کروں گی کہ جن گاڑیوں پر کوئی اگر نمبر پلیٹ نہیں ہے، وہ وائلیشن کرتی ہے،
تو کوئی ایسا پورٹل آ رہا ہے جو آئیز یا فیس کو ڈیٹیکٹ کر کے اینالائز کرتا ہے اور آپ کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے یا آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، ایسا کچھ ہے، ٹریس کر لیتے ہیں؟ دیکھو بشرا، پہلے تو بات میں یہ بتا دوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے اور یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. وہ کیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ قسطوں پہ جو گاڑیاں بینکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، بہت سارے قسطوں کا کاروبار کرنے والے لوگ دیتے ہیں، جو گھریلو اشیاء دیتے ہیں، واشنگ مشین وغیرہ، اور موٹر سائیکلیں اور کاریں بھی وہ لوگ دیتے ہیں. ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے، یہ میرے سامنے ہی پڑا ہوا ہے. گڑی چاؤ کا ایک رہائشی ہے صادق خان. اس کے نام کے جو چلان سامنے آئے ہیں وہ 23,08,700 روپے کے چلان سامنے آئے ہیں. یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ کیمپس پول کے اوپر چیکنگ ہو رہی تھی روٹین کی، تو ایک موٹر سائیکل کو چیک کیا تو اس کے 12,000 روپے کے چلان تھے. جو آگے مزید چیک کیا تو پتہ چلا اس شخص کے نام، صادق خان کے نام، یہ جو میں نے بتایا 23 لاکھ روپے کے چلان ہے. مجموعی طور پر 2,071 چلان اس کے خلاف جاری ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن میں صادق خان کے نام پر 500 سے زائد وہیکلز رجسٹرڈ ہیں. پتہ کیا تو 500 سے زائد وہیکلز، مطلب موٹر سائیکلیں، کاریں، رکشے، یہ چیزیں اس کے نام ہیں. کیوں کہ وہ صادق خان جو ہے وہ انسٹالمنٹ کا بزنس کرتا ہے، اور وہ قسطوں پہ گاڑیاں دیتا ہے، موٹر سائیکلیں دیتا ہے، رکشے دیتا ہے، اور چنگچی رکشے دیتا ہے، لوڈر گاڑیاں دیتا ہے. تو جب کوئی بھی اس سے لیتا ہے گاڑی انسٹالمنٹ کے اوپر، جب تک انسٹالمنٹ کمپلیٹ نہ ہو تو وہ گاڑی وہ صادق خان کے نام ہی رہتی ہے. تو ظاہر ہے وہ 500 کے سے زائد گاڑیاں وہ دے چکا ہے لوگوں کو، تو وہ سڑکوں پر ہیں. اور جب وہ کوئی اشارہ توڑیں گی، ٹریفک کو کریں گی، جو آٹومیٹک کا جو نظام ہے، جو سیف سٹی والا، وہاں سے وہ جو چلان آتا ہے، وہ پکچر اترے گی، وہ آئے گا صادق خان کے نام اور اس کے ایڈریس پہ جائے گا. اس کے اوپر جناب اس کے اوپر گورنمنٹ نے انہوں نے پکڑ لیا ہے. اور یہاں پہ جو پولیس کا یہ کہنا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے، یہ میں بتاتا ہوں، قسطوں پر خریدی جانے والی وہیکل مکمل ادائیگی تک دکاندار یہ کمپنی کے نام ہی رہتی ہیں، جس کے باعث بھاری چلان اصل صارف کے بجائے، جو اصل صارف میں جو گاڑی چلا رہا ہے، جو ڈرائیور ہے، اس کے بجائے قسطوں کا کاروبار کرنے والے کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں. اور سیف سٹی کے مطابق 500 موٹر سائیکل پر مجموعی طور پر 2,071 موٹر سائیکلیں اور یہ جو چیزیں میں نے بتایا چلان جاری کیے جا چکے ہیں. کس کے نام؟ یہ گڑی شوق رہائشی صادق خان کے نام. پولیس کا معاملہ ہے کہ ہم معاملے کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد صادق خان کے خلاف قانونی ایکشن کریں گے. وہ ابھی اس کا تھوڑا سا جو قانونی ایکشن جو ہے، جو سسٹم کے مطابق، وہ بھی رکا، لیکن اس کے بعد ہوگا. چلیں، اب جو ٹھیک. اگلی بات جو آپ نے مجھ سے کی ہے، جی سر. وہ والی کیا آئی کہتے ہیں، پورٹل اور آئی فیس ڈیٹیکٹ کرنے فیس والی، والی. یا ٹریس کر لیتے ہیں اگر آپ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے اس سے پہلے 2-3 دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں یہ والی بات، کہ یہ نظام آ رہا ہے، یہ سسٹم آ رہا ہے، کہ جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پیدل جا رہے ہیں، کہیں گزر رہے ہیں، تو ایک دم کیمرے CCTV کیمرے میں آتا ہے، اس کو چہرے کے اوپر یوں وہ گراف سا بنتا ہے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. یہ سسٹم شروع ہو گیا، اور یہ بہت جلد جو ہے نا، یہ سیف سٹی کیمروں میں بھی نصب ہونے والا ہے. ابھی یہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ لگا دیا گیا ہے. اور یہ اسپیشلی جو چیز ہے، یہ جو سسٹم کیا جا رہا ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کا، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ویژن محفوظ پنجاب کے حوالے سے ہے. اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے، میں اگر یہ کہوں غلط نہیں ہوگا، جو DIG لاہور فیصل کامران صاحب ہیں، یہ ان کی اس میں مین جو ہے نا کاوشیں ہیں، جو اس کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے یہ سسٹم کر دیا. اور یہ باڈی کیم کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں. باڈی کیم والی ویسے بات 1 سال پرانی ہو گئی ہے. میں نے اس کے اوپر ایک خبر دی تھی باڈی کیم کے حوالے سے، کہ باڈی کیم جو پولیس نے لیے تھے وہ کہاں پہ ہیں، وہ کدھر ہیں. تو پھر انہوں نے وہ باڈی کیم تلاش کر کے کیے، 50 کے قریب تھے. پھر انہوں نے پھر مجھے خود بتایا، نسیم صاحب، جو آپ کی خبر کے بعد میں نے وہ باڈی کیم جو ہے نا سارے تلاش کیے. تلاش کرنے کے بعد وہ باڈی کیم جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے داخلی خارجی راستوں پہ لگا. لیکن اس باڈی کیم کیمروں میں یہ تھا کہ وہ پرانی ٹیکنالوجی کے تھے، جن کے اندر کارڈ ڈالتا ہے، میموری کارڈ. تو اب یہ کوئی ایسے باڈی کیم منگوا رہے ہیں یا منگوا لیے ہیں، جو انہوں نے آپریشن پولیس کو لگائے جائیں گے، ناکوں پہ کھڑی ہوئی پہلے اسٹیپ میں لگائے جائیں گے. جب وہ کوئی بھی آپریشن کریں گے جیسے مووی میں، تو وہ براہ راست ایک سرور کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. وہاں پہ اس کا ڈیٹا آٹومیٹک اس ویڈیو کا جاتا جائے گا، تاکہ کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہ کر سکے. اب یہ جو چیز ہے، یہ ہے مطلب لاہور میں جدید چہرہ شناسی اور نمبر پلیٹ شناختی
نظام کی تنصیب داخلی راستوں پر ہر گاڑی اور فرد کی شناخت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 6 اہم انٹری پوائنٹس پر چہرہ شناسی اور جو نمبر پلیٹ کو پڑھنے کا جو جدید نظام جو ہے ANPR نصب کیا جا رہا ہے, اور ہائی رسک مقامات پر اضافی روشنی اور جدید کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. روشنی بھی تو چاہیے نا اس کے فیچر, فیس کے فیچر کے لیے, ٹھیک ہے, نصب کیے جا رہے ہیں. شہر میں داخل ہونے والی ہر گاڑی اور فرد کی اسمارٹ مانیٹرنگ کی جائے گی, اور سیف سٹی کے تعاون سے مشکوک حرکات کو فوری طور پر الرٹ میں تبدیل کیا جا سکے گا. تمام اہم داخلی راستوں میں نفری بڑھا دی گئی ہے, اور جو سخت چیکنگ کے باعث جرائم پیشہ عناصر کے داخلوں کو روکا جائے. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں راستے جو وہ ہیں راوی پل اور ملتان روڈ اور موٹر وے, ٹھیک ہے, سگیاں, پرانا راوی پل, اور اس طرف آپ چلے جائیں جو ملتان روڈ میں نے بتا دیا, یہ قصور سائڈ پہ یہ کچھ 6 مقامات ہیں انٹری جہاں سے لاہور کے اندر انٹر ہوا جا سکتا ہے. ان سب پہ یہ سسٹم ہوگا جو پولیس والے وہاں پہ کھڑے ہیں. اب کوئی ڈاکو, کوئی چور, کوئی ڈکیت یا پھر کوئی وہ اشتہاری چیک ڈسآنر کا نہیں بچ سکے گا. میں پہلے ناظرین کو بتاتا ہوں, اگر آپ کے اوپر کوئی چیک ڈسآنر کا پرچہ ہے یا کسی قسم کا پرچہ ہے, اس کا بندوبست کریں, اس کو کلیئر کرائیں, ورنہ یہ نظام جو ہے نا آپ کے چہرے کو بھی ریکارڈ میں لائے گا اور چہرے سے آپ کا کھاتہ کھول دے گا, وہی فلموں کی طرح کر کے بندے کا پورا کھاتا آ جائے گا, یہ ہے, یہ فلانا ہے, اگر اس کو کوئی ریکارڈ ہوگا پرانا, ٹھیک ہے نا, یہ اس طریقے سے آ جائے گا. یہ نظام جناب سب کو لاگو کر دیا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصل کامران صاحب جو 1 سال پہلے کا یہ ان کا پلان ہے, جو باڈی کیم کا کیمروں کا جو یہاں پہ کیمرہ پولیس والوں کے لگانا ہے, وہ کب تک آتا ہے. ٹھیک, سب کو پیرا فورس کے لیے تو انہوں نے اعلان کر دیا, پر لیکن میں پیرا فورس کو لگائے ہوئے دیکھا نہیں میں نے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر. سب کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے جو آپ نے بتایا. جی جی بالکل, نئی پالیسیز کے حوالے سے. جی بالکل. یہ بتائیے بیوروکریسی میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ہاں, ان کے لیے ایک حکم ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب مینڈیٹری کیا جا رہا ہے کہ 2026 اینڈ تک ڈیڈ لائن دی جائے گی. تمام اثاثے ان کے جتنے بھی ہیں A to Z بائی ہوک اور بائی کروک وہ انہوں نے جمع کروانے ہیں اور شو کرنے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اچھا, اب اس میں نا مطلب کہ تمہیں بات بتاؤں, یہ بڑی مزیدار بات کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے گا جن لوگوں کے, یہ ایک میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن اس کے سے پہلے ایک بات کروں, ان لوگوں کا کیا کیا ہے جنہوں نے اپنی مسز, اپنی بیٹی, اپنی امی یا ان کے نام, زیادہ تر لوگوں نے اپنی مسز کے نام پراپرٹیز کی ہوئی, اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ابھی میرے سامنے ایک کیس آیا, یہ اپنی مدر ان لاز کے نام پہ کی ہوتی ہے. ہاں, میں ابھی ایک سے کیس آیا, ایک ADG صاحب ہیں LDA کے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جی, مطلب وہ پہلے کوئی 16 یا 17 پوسٹ میں بھرتی ہوئے تھے, اور یہاں پہ پیچھے سے کسی دوسرے شہر کے یہاں پر آ کر اپنے کسی کزنوں کے پاس ٹھہرے تھے. میرے پاس کی ڈیٹیل آئی, اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی تو اس کے اوپر ہم فیچر کریں گے, ان سمیت باقی لوگوں کا بھی. ابھی ان کا ایک اینٹی کرپشن کا ایک نوٹس جاری کیا ان کی انکوائری ان کے خلاف نا, ریٹائر ہوئے کو 2-4 سال ہو گئے ہیں. تو بھائی صاحب کی جو ایسٹ ہے نا یہاں پہ پیٹرول پمپ سمیت کوئی 1 ارب سے زیادہ کے ہیں. اور جب یہ بھرتی ہوئے تھے ڈپارٹمنٹ میں LDA میں, تو ان صاحب کے پاس یہاں پہ اپنے کے رشتہ داروں کے گھر میں آ کے رہتے تھے, رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اور یہ زیادہ تر جتنی بھی یہ پراپرٹی ہے, یہ ساری کی ساری پراپرٹی ان کی زیادہ مسز کے نام ہے. اور دوسرا انکشاف یہ ہوا ہے کہ LDA سمیت سرکاری اور ڈپارٹمنٹ کی نا, اور کینیڈا کے اندر ایک باقاعدہ ایک پاکستانی کمیونٹی کے ایک کالونی ہے جس پہ پاکستانی آفیسر بیوروکریٹس, ان کی وہاں پر جائیدادیں ہیں, بچے وہاں کے ان کے نیشنل ہیں, بچے وہاں پر ہیں, اور خود بھی وہ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. یہ صرف LDA کی بات نہیں کر رہا, اور دیگر ڈپارٹمنٹ بھی تقریباً سارے کے سارے. یہ تو LDA کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں, تو ان کے ایک صاحب, پرانے صاحب کا ایک جو ہے نا پروانہ اینٹی کرپشن کا, وہ میرے سامنے آیا. تو اس لحاظ سے نام شام میں نے ابھی نہیں لیا, کیونکہ باقی چیزیں میرے پاس جیسے ہی آئیں گی تو آپ کو پتہ, ہم تو اپنے اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جو وہ ہو. تو یہ
بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کی مسز کے نام ہے جن لوگوں کے آفیسرس کی، وہ کون سامنے لائے گا؟ یہ تو ہے بیوروکریسی کے نام نا، یہ جو 2026 کے آخر تک اعلیٰ افسران کے اثاثے ویب سائٹ پر دیکھے جا سکیں گے. یہ ایک اس کا نظام تیار کیا گیا ہے، اس کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے. یہ FBR کر رہا ہے یہ سارا کچھ. ان میں گریڈ 17 سے 22 تک کے اعلیٰ افسران کے افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے اور شائع کرنے کا نظام تیار کر لی گیا. اس کے اوپر میرا خیال ہم نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی. وزارت خزانہ کے مطابق 2026 کے آخر تک افسروں کے اثاثے اس میں جو نا گریڈ 17 سے 22 تک، 22 کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں پہ جو صوبوں پہ چیف سیکرٹری لگے ہوئے 2020 کے لگے ہیں، 22ویں گریڈ کے سب سے بڑا، کہ اثاثے ویب سائٹ پر پبلک کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے وفاق نے IMF کو آگاہ کر دیا. یہ اصل میں یہ بھی جو کر رہے ہیں نا، یہ IMF کی درخواست پہ کیا جا رہا ہے. IMF کی درخواست پہ وزارت خزانہ کے مطابق اگلے سال کے آخر تک اعلیٰ افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی. وفاقی و صوبائی افسروں کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی. گریڈ 17 سے 22 کے افسر اپنے ملکی و غیر ملکی اثاثوں کی تفصیل جمع کرائیں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے تمام سول افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی لازمی دستیاب ہوں گی. اثاثوں کی آن لائن اشاعت کے لیے پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن کے انتظامات شامل ہوں گے. دستاویز کے مطابق رسک بیسڈ پرفیکشن کا طریقہ کار بھی متعارف کرایا جائے گا. بینکوں کو اعلیٰ سرکاری افسروں کے اثاثہ جات تک رسائی دی جائے گی. بینک اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی و صوبائی افسروں کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کریں گی. اچھا، اداروں کے اہلکاروں، سرکاری اداروں کے اہلکاروں کے اثاثے بھی چھان بین کر سکیں گے بینک. سر لوگوں کی سیکریسی آپ کو نہیں لگتا یا کانفیڈینشیل میٹرز بریچ ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ ایک ہے چیز. ابھی میں نے بھی جن صاحب کا بات کیا ہے، جن کے میں نے بتایا 1 کروڑ روپے کے قریب ہے یا 50 کروڑ کے بھی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سرکاری افسر کس طریقے سے کتنی تنخواہ لے لیتا ہوگا. ایک مجھے آپ خود بتا دیں، ایک بندہ 16ویں اسکیل میں بھرتی ہوا یا 17ویں اسکیل میں بھرتی ہوا اور 30 سال اس نے نوکری کی، جو اس کو سیلری ملتی رہی یا جو اس کو بینیفٹ ملتے رہے، اس دوران جب اس کے پاس لاہور میں گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لاہور میں گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ایسٹس اس وقت اربوں روپے کے ہیں. اور یہ میں ان سمیت کئی ایسے لوگوں کو ویسے جانتا ہوں کیسے کئی ایسے افسران کو جن کو میں جانتا ہوں کہ جو ان کی بیک گراؤنڈ دیکھی جائے، ان کے جاننے والے لوگ ہیں تو کچھ نہیں ہے، تو وہ اب جو ہے ارب پتی ہیں. اس طرح مختلف شعبوں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی ان کو اگر کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں نا کہ مسز کے کون سا بزنس ہے، یا ان کے مسز کو اگر وراثت میں ملا ہے تو ان کی پتہ چل جاتا ہے آرام سے. ایک پٹواری بتا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے وراثت میں کتنی پراپرٹی تھی، اربوں روپے کی پراپرٹی. یار میں وہ دیکھ کے، وہ جو اینٹی کرپشن کا وہ لیٹر دیکھ کے میں حیران رہ گیا. سر جاپان نے آٹومیٹک شار مشین نکالی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بشرا ایک بات کرتا ہوں، یہ جو نا پانی کی بچت، یہ پانی کی اہمیت پوری دنیا میں ہے. جاپان نے ایک ایسی مشین نکالی ہے جو کم پانی میں بندے کو اچھی طرح سے میل شیل نکال کے اس کو دھو کے سامنے لے آئے گی. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے مزے کی بات ہے، اس کو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. نہانا، لیکن ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اچھا، انسانی واشنگ مشین نے ایجاد کی ہے سائنس کا، جاپان کی سائنس کارپوریشن نے، ٹھیک ہے جی، جاپانی کمپنیز کا نام ہے سائنس کارپوریشن. انسانی واشنگ مشین ایجاد کی ہے. اس کا مشین میں گرم ماحول میں بند ہو کر انسان کو انگلی تک نہیں ہلانی پڑے گی خود ہی. اب ذرا اندازہ نہیں ہلانی پڑے گی. مشینی آلات جسم پر پانی ڈالتے، صابن لگاتے اور میل کچیل دور کرتے ہیں. وہ ایسے وہ خود ہی وہ بندہ بیٹھ جائے گا، منہ شو مل مل کے، جیسے بچپن میں ہماری امیاں امو ایسے بھر کے دھوتے تھی. اب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، جیسے میری بیگم، اس کو ماشاء اللہ وہ او لیول ہے، لیکن وہ منہ شو اس کی ماں ہی دھوتی ہے. تو اس طرح وہ بڑا اس پہ پریشان ہوتا ہے جب نا. الیکٹریکل ہوگی یا بیٹری سے چلے گی؟ یہ کوئی الیکٹریکل ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کے کرنٹ نہ بندے کو لگ جائے، یہی میں کہنے لگی تھی، کرنٹ نہ لگ جائے. تو یہ کرنٹ پروف مشین ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بہت ساری چیزیں آگے جا چکے ہیں. اب کرنٹ نہیں ہوگا، اب مشین جس میں پانی ڈالتے رہیں گے اور بندے کو ساتھ ساتھ انسان کو من پسند گانے سنائے گی. میوزک لگا لیں آپ،
میوزک بھی آپ سنتے رہیں. 15 منٹ میں یہ مشین جو ہے نا انسان کو صاف ستھرا کر کے کم پانی کے ساتھ باہر نکال دے گی. 15 منٹ بہت زیادہ نہیں ہاں ہے؟ نہیں 15 منٹ ہی ہوتے ہیں نہانے میں, صاف ستھرا کر لے بندے نو. پھر بھی نہیں فائدہ کیا ہوا؟ چلو 15 منٹ آپ تک تو کہتے آئی گئی ہیں بندہ مشین. جائے تو اس کو پریشر مار کے کر میلا نہیں 15 منٹ تک نہیں تو صابن بھی تو آئی لگانا گئی نا ہے 1 مشین. منٹ میں صابن. اچھا آئی گئی نا پھر بھائی آخر ہمیں اعتراض ہے جاپان والے ہو. 15 منٹ تک بشرا تو آئی صاحبہ نے گئی ہے. اعتراض نکال دیا, انہوں نے کہا 15 منٹ بہت زیادہ نہیں. 15 منٹ میں تو سر اگر آٹومیٹک مشین نے کام دکھانا تو بندہ مینولی پھر نہا کے نکل وہ کتنا آتا. ٹائم لوگ لیتا 10 منٹ میں بھی نکل آتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا 7-8 منٹ انہوں نے میں بھی کہا نکل آتے بالکل وہ جو ہیں. مشکل کام 10 منٹ میں آپ پتہ نہیں کتنے کلو میٹرز چلے جاتے ہیں آپ. ہاں کتنے کلو میٹرز آپ طے کر لیتے یہ ہیں. تو فضول کیا ہے یار انہوں جاپان نے. اینی ویز اچھا میں نے کئی نہیں کہا, امام میں نے پر کچھ نہیں ایسا ہوٹلوں میں یہ کہا. مشین نصب کر چکے ہیں. کمپنی کے بقول انسان کو جسمانی و روحانی دونوں لحاظ سے پاک صاف کرتی ہے. وہی پتہ نہیں کی بناتا ہے انہوں نے جاپانیوں نے. جاپان کے تو ویسے ہی چلے نا آپ چیزوں کے ہم ٹرائی کیجیے گا, آپ خریدیے گا, میں آپ سے آپ کا نہیں فیڈ نہیں بیک نہیں لوں گی. میں تو ویسے ہی نا دیکھ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بلکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ میسیج دیا تھا, اب بھی میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ پانی کا کم سے کم استعمال کریں. میں نے تو یہ کہا تھا, یاد کرو ایک پبلک سروس میسیج میں, کہ جب یہ سردیاں کے دن ہیں تو آپ پانی گیزر کا انتظار کرنے کے لیے آپ اتنا پانی کھول دے کے نکال دیتے ہیں ٹھنڈا پانی, وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس کو کوئی اب یا بالٹی رکھیں, اس کو سیف کریں. ٹھیک 38 لاکھ اس کی چوری ہوئی ہے چلگوزوں کی چوری ہوئی ہے. ہاں یہ بالکل ہوئی چلگوزوں کی کہاں سے چوری. ہوئی ہے؟ یہ گجرانوالہ کا ہے واقعہ ہے. اس میں جناب یہ اس کا جو تھانہ مالٹون کے علاقے میں جو ہے نامعلوم افراد جو 38,50,000 روپے کے 550 کلو چلگوزے چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں. نادر خان نامی شخص تھا جس نے غلہ منڈی میں خشک میوہ جات کا گودام بنا رکھا تھا. بڑی مزے کی بات سنو اس پہ. اس طرح کی چوری 1 ارب روپے کے چلگوزے لگ بھگ, میرا خیال 1 ارب مجھے یاد پڑتا, 1-1.5 سال پہلے لاہور سے بھی چوری ہوئی. رائٹ, ہم نے نیوز کی تھی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھی اسی طرح کی چوری ہے. وہ بھی گودام میں سے چوری ہوئے. مطلب آپ یہ غلہ منڈیوں میں یہ جو سبزی منڈیوں کے اندر نا لوگوں نے جو نا اپنے بنائے ہوئے ہیں کولڈ سٹوریج اور یہ گودام بنائے ہوئے ہیں, جس میں جو بیوپاری ہیں وہ اپنا سامان جو ہے وہاں پہ رکھ کے ان کو سیف کرتے ہیں, جس میں کچھ دنوں میں بکنا ہوتا ہے. جیسے یہ اتنا زیادہ جو چلگوزہ ہے انہوں نے اس گودام میں رکھانا تھا, اور پھر وہاں سے آگے منڈی میں لا کے روزانہ کوئی 100 کلو 50 کلو لا کے اس کو بیچنا. کیونکہ چلگوزہ ایک مہنگا اس وقت بھی 8,000 10,000 روپے ہے. لاسٹ ایئر تھا 18,000 روپے کلو. اس سال تو ہے کوئی 12,000 روپے اچھا والا چلگوزہ, اس سے سستا ہوا ہے. تو چلگوزہ اس وقت اویلیبل ہے. تو یہ پچھلے سال مجھے یاد ہے, اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے شور پڑے وہاں سے. انہوں نے جن کے چلگوزے تھے انہوں نے گودام والے پہ الزام لگایا. ظاہر ہے جس کے پاس رکھے ہوئے تھے, اور گودام والا کہتا تھا کہ چوری کر کے لے گئے ملازم شلازم. یہ بڑا گودام کے مالکوں کو اب وہ مجھے یاد اس طرح سے کہ وہ جو سٹوری بتاتے تھے اس سے وہ تو انوسینٹ لگتے تھے, لیکن جن کے چلگوزے تھے انہوں نے وہاں پہ KPK میں پرچہ درج کروا کے وہاں سے پولیس لا کے انہوں نے پکڑ لیا. پھر ان کو یہاں پہ روکنے نہیں, یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. یہاں سے ان کو لے جانے کے لیے راستے میں روکا تو بڑا پھڈا ہوا, بڑے بڑے وکیل آ گئے کہ راہداری کتنا دی جائے, نہ یہ کیا جائے. خیر یہ چلگوزوں کی چوری جو ہے نا اب روٹین بن گئی. پچھلے سال بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ تو لاکھوں میں ہوئی ہے نا, تو وہاں پہ کروڑوں روپے کی ہوئی ہے. جو قانون ہے وہ اس پر ایکشن لیتی ہے اور ریکور ہوتے ہیں یا نہیں. ہاں لیکن سر ڈاکٹر وردھا جی ان کے کیس کی اپڈیٹس بتائیے جناب. ان کا جو ہے نا کیس میں یہ ہوا ہے کہ اس کی جو سہیلی ہے اس میں جو ردا وحید ندیم اور پرویز نامی جو ہے نا ملزم پکڑے گئے ہوئے ہیں. اچھا یہ ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے. سٹوری یہ ہے, چھوٹی سی مختصری بتاتا ہوں, اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. وردھا کا نا شاید اپنے شوہر سے کوئی ناچاکی تھی یا نہیں تھی, اس سے مختلف سی باتیں آئیں. اور اب یہ بھی ہے بات سامنے آئی کچھ سوشل میڈیا پہ کہ اس کو مرڈر سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, جس کے اوپر جو پولیس ذرائع نے بتایا کہ ابھی اس کا پوسٹ مارٹم میں تو اسے ڈاکٹر نے نہیں بتایا, لیکن فرانزک کے لیے اس کے نمونے جو ہے نا یہ لاہور فرانزک جو لیب ہے نا یہاں پہ روانہ کر دیے گئے. اس میں کوئی ٹائم لگ جاتا ہے کہ ماں کا, وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. لیکن جو ابھی تک جو ہوا یہ وردھا کی فرینڈ تھی ردا, بچپن کی فرینڈس تھی, اور بقول ردا نے جو بیان دیا, ردا نے یہ کہا ہے کہ جناب جی اس نے میرے پاس پیسے رکھوائے تھے جب باہر جانا تھا, اور یا اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ناچاکی چل رہی تھی, کو یہ ڈر تھا کہ وہ گولڈ جو اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے, لہٰذا اس نے اس کے پاس رکھوا دیا.
اور ساتھ میں اس کو جب پیسے کی ضرورت پڑی کہ 40-45 یا 50 لاکھ روپے سے ادھار لیے، اور اس نے چیک بھی دیے ان کو چیک بھی دیے، اور وہ لے کے چلی گئی. اس نے مطلب بتایا کہ میں گروی رکھوایا تھا؟ نہیں، ویسے اب اس کا بقول اس طرح کہ یہ گروی تھا، رکھوایا نہیں. اور پھر اینڈ میں جب اس کو پولیس نے پکڑا، اچھا اس میں درمیان میں بڑا سین ہوا. جب وہ اپنے بے نظیر DHQ ہسپتال میں سے باہر نکلی نا ڈیوٹی کر کے، تو اس نے اس کو پک کیا، اور جب اس کے ایک کام اس نے کر دیا تھا. اچھا جب اس نے پک کیا نا اس کو، ردا نے وردہ کو، تو وردہ نے اپنے والد کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ردا کے ساتھ جا رہی ہوں. انہوں نے ایک جرگے کا اہتمام کیا ہے. پولیس تو اپنی جگہ پہ ہے، یہاں پہ پولیس کی بڑی نیگلیجنسی ہے، وہاں کی پولیس کی نا، ایبٹ آباد کی پولیس کی بڑی نیگلیجنسی، وہی میں بتاتا ہوں. تو میں اپنا گولڈ لینے، اس نے کہا جی آ کے میرے سے گولڈ لے جاؤ. تو میں گولڈ لینے جا رہی ہوں، یہ اتنا تھا. جب وہ وردہ واپس نہیں آئی، رات لیٹ ہو گئی، تو اس کے والد پولیس کے پاس گئے. پولیس نے آئے بائیں سے روٹین میں جیسے لیا ہوا ہے اس طریقے سے لیا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس کی جو فرینڈ ہے اس کو پکڑیں. جب اس کو پکڑا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے، 62 لوگوں نے آ کے اس کو رات کو چھڑوا لیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ملزموں نے جا کے گھر میں جا کے جو چیٹ تھی نا اس سے متعلقہ، وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دی، جس سے وہ قابو آ سکتے. ان کو یہ ٹائم مل گیا. لیکن نیکسٹ ڈے جب پولیس نے وردہ کا موبائل فون سے اس کی ڈیٹا نکالا، تو پتہ چل گیا کہ ردا سے ان کی لاسٹ ٹائم بات ہوئی ہے، آخری بات. اور ردا کے ڈیٹے سے پتہ چل گیا کہ اس نے وہ کسی اپنے ایک ملازم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی. تو سین یہ تھی، کہانی یہ تھا. اس نے کہا ہم جرگہ کرتے ہیں، جرگہ کا جو فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایبٹ آباد میں اس ایریا میں پولیس کے علاوہ ابھی تک جو نا جرگہ سسٹم چل رہا ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ردا تھی، ردا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی. وہ وہاں پہ اس کو ایک یہ کہہ کے چلی گئی کہ یہاں پہ ہے میری سائٹ کے اوپر، تو تم یہاں پر چلو، تو یہاں پہ ہم ساری بات کر لیں گے. وہاں پہ گئی ہے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے آپس میں جعلی ایک جرگہ کیا، جس میں کہا اس سے چیک ویک ساری چیزیں لے لی. اسے کہا تھا لے کر آنا، وہ لے آئیں. جب گولڈ دینے کا ٹائم آیا تو اس نے اپنے ملازم کے حوالے جس سے ڈیل کی ہوئی تھی. اب وہ ڈیل کیا تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا، شوہر سے کہا کہ مجھے وردہ تنگ کری. تو اس کے شوہر جو ہے، اس کے شوہر نے کہا یہ تمہاری فرینڈ ہے، ایسے ہماری جان نہیں چھوڑنی، اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کچھ کرو. تو اس نے اپنے ملازم سے بات کی، یار ایک بندے میں مارنا ہے، کہ کوئی تو حال دس. انہوں نے اس کے بندے ندیم جو ملازم نے کہا، انہیں کیا جناب ایک بندہ ہے میری نظر چ، اس کا نام تھا شمریز، جو کہ ابھی تک مین ملزم جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. انہوں نے کہا جناب میرے پاس شمریز نامی بندہ ہے، تو میں آپ کو اس سے ملا دیتا ہوں. اس سے ملاقات ہوئی، اس نے 1 کروڑ روپیہ مانگا. وہ کرتے کرتے بات 30 لاکھ پہ طے ہوئی، 30 لاکھ اس کو دیے گئے. تو وہ اس کے بعد ان کے حوالے کر کے وہ چلی گئی. جس کے بعد وردہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے کہ گلے میں اس کو پھندا ڈال کے اس کو کھینچے، مطلب کپڑا ڈال کے ایک طرح سے کھینچ کے، اس کی یہ والی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بازو پر کچھ نشانات بھی تھے ناخن وغیرہ کے تشدد کے. تو وہ پھر اس کی مار کے اس کی لاش کو پھینک دیا. تو جب لاش برآمد ہوئی تو یہ ساری پھر کہانی ساری شروع ہوئی. تو ابھی جو ہے نا عدالت نے ان کو کوئی 2 روز کا ریمانڈ دیا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا دیکھنے والی تھیں. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ KP کے گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے، جس میں وہ مختلف جو لوگ ہیں، وہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ، جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ڈالیں، اور FIA کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا، بہت کیونکہ اس کے اندر شکریہ. جو پیسے اور ٹرانزیکشن یہ وہ جو ساری دیکھنی ہے موبائل ڈیٹا، کیونکہ وہ FIA یا اس کے جو بیچ میں اس کی مدد درکار ہوگی لازمی. ابھی تک یہ کیس ہے. میں مرکزی ملزم کے لیے پولیس بھی چھاپے مار رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ نے شیئر کی انفارمیشن. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.